औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ैज़मान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। व्यूअर्स, अपने निजी दौरे पे मैं पाकिस्तान गया हुआ था और वहाँ पे एक छोटी सी तकरीब थी, उसमें शमूलियत अख्तियार करनी थी। उसके बाद मैं वापस इटली पहुँच चुका हूँ और पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन का दौरा है। जो है इलेक्शन मुहिम जो है वो बढ़ चढ़ के जो है आगे बढ़ रही है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है सबसे अहम तरीन जो है वो अदारा है। और हम आपके साथ शेयर करेंगे जो पहला स्टेप होता है नॉमिनेशन का, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सूबे वाइज कितने नेशनल असम्बली के मेंबर्स ने जो है वो नॉमिनेशन जमा करवाए। रिजेक्ट होने ये अलग बात है, पास होने ये अलग बात है, लेकिन जो टोटल लोग सामने आए हैं जो 2024 के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं उनकी जो डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ इटली में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से सरगर्मी जारी हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिनमें कौंसलर जो कम्यून दी ब्रेशिया पाकिस्तानी अरशद तनवीर कदर साहब हैं, जो उन्होंने जो है वो अहम जो कम्युनिटी के मसाइल हैं उनको यहाँ की गवर्नमेंट के सामने, यहाँ के मीडिया के सामने रख दिया है, जिनमें से अहम इशू जो है वो कस्तूरे से मुंसलिक है। जबकि दूसरी जन उम्मीदवार बराए कौंसलर जो फैसल बशीर साई और जो कि सदर हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब ब्रेशिया इटली के, उन्होंने भी जो है अपनी कम्युनिटी के साथ मोहब्बत की जो है वो बेल डाल दी है और अनकरीब उनकी तरफ से एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के ऊपर जो अहम इशू है डेड बॉडीज़ के हवाले से, उस पर अहम पेशरफ सामने आने वाली है। ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन में जो नॉमिनेशंस जमा करवाई गई हैं उनकी डिटेल्स मैं सूबे वाइज आपके साथ शेयर करूंगा। और ये डिटेल्स चंद ही लोगों ने आपके साथ शेयर की होंगी या मैं भी ना की हो, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए गए हैं कैंडिडेट की जानिब से, वो सबसे पहले आपके सामने रखता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में कितने नेशनल असम्बली के मर्द और ख़वातीन ने जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। उनकी जो तादाद है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। जो मेल्स हैं मेंबर्स के नेशनल असम्बली के हवाले से जिन्होंने नॉमिनेशन जमा करवाए वो 1283 हैं, जबकि ख़वातीन जो हैं जिन्होंने नॉमिनेशन जमा करवाए हैं KPK में वो 39 हैं। उसके साथ साथ जो सूबाई असम्बली है उसके लिए जो KPK की असम्बली है के लिए जो लोगों ने नॉमिनेशन जमा करवाए हैं वो 3349 हैं, जबकि फ़ीमेल्स 115 हैं। इसके साथ साथ जो रिज़र्व सीट्स हैं फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम, उनके जो नॉमिनेशन जमा किए गए हैं उनमें से नेशनल असम्बली KPK की जानिब से 97 हैं, जबकि जो सूबाई असम्बली है उसमें 321 हैं। इसके साथ साथ ये ख़वातीन हैं और नॉन मुस्लिम जो है उनमें मेल्स की जानिब से जो है वो 68, जबकि फ़ीमेल्स 6 जो नॉमिनेशन जमा हुए हैं। इसके साथ साथ टोटल जो इनकी तादाद है, ग्रैंड टोटल जो हुआ है, मेल फीमेल नॉन मुस्लिम वुमेन रिज़र्व सीट्स सारे टोटल कुल मिला के जो नॉमिनेशन जमा हुए हैं KPK की जानिब से वो 5278 हैं। जबकि इसी तरह अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में जो जमा करवाए गए हैं नेशनल असम्बली की के लिए वो 182 मर्द हैं और 26 ख़वातीन हैं जिन्होंने नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं। क्योंकि ये सूबाई असम्बली नहीं है यहाँ पे इस्लामाबाद में, इसलिए सूबाई असम्बली के जमा नहीं करवाए जा सकते। इसके साथ साथ जो नॉन मुस्लिम सीट्स हैं उनके लिए जो है वो नेशनल असम्बली के लिए इस्लामाबाद से 140, जबकि मेल हैं और ख़वातीन जो हैं वो 10 हैं। टोटल इस्लामाबाद
سے 358 جو ہے وہ نامینیشن جمع کروائے گئے ہیں. اور اگر آگے بڑھتے چلے تو پنجاب کی طرف آتے ہیں. پنجاب میں سب سے زیادہ جو ہے وہ نامینیشن جمع کروائے گئے ہیں نیشنل اسمبلی کے لیے، وہ ہے 3594، جبکہ خواتین جو ہیں نیشنل اسمبلی کے لیے جنہوں نے نامینیشن جمع کروائے ہیں وہ ہیں 277. اور اسی طرح صوبائی اسمبلی یعنی کہ پنجاب اسمبلی کے لیے جو میلز نامینیشنز آئے ہیں، درخواستیں جمع کروائی گئی ہیں، وہ 8552 ہیں 92، جبکہ فیمیلز 437. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی میں جو خواتین کی ریزرو سیٹ ہیں ان میں 195 میل، ریزرو سیٹ جو ہیں وہ خواتین کی 195 ہیں، جبکہ پروونس میں 601 ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نان مسلم جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے لیے وہ 118 میلز اور 9 فیمیلز. اور اس طرح ان کا گرینڈ ٹوٹل جو پنجاب اسمبلی میں ٹوٹل مرد خواتین، ریزرو سیٹ خواتین، نان مسلم کی، وہ 13,823 درخواستیں جو ہیں وہ جمع کروائی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ اسمبلی کی جانب سے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے لیے 1571، جبکہ خواتین 110 جو ہے وہ نامینیشن فارم جمع کروا سکے ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلی کے لیے سندھ کی وہ 4060 مرد جبکہ 205 خواتین. اور اسی کے ساتھ ساتھ 118 ریزرو سیٹ خواتین کی، اور صوبائی اسمبلی کے لیے جو یہ نیشنل اسمبلی کے لیے 118، جبکہ صوبائی اسمبلی کے لیے 309 ہیں. اور جو نان مسلم ہیں ان کی 117 مرد اور 8 خواتین. اس طرح جو صوبہ سندھ ہے اس کی جانب سے ٹوٹل قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے جو نامینیشن جمع ہوئے ہیں وہ 6498 ہیں. اور اسی کے ساتھ بلوچستان کی طرف اگر بڑھیں تو اس میں بلوچستان میں جو نیشنل اسمبلی کے لیے جو نامینیشن جمع کروائے گئے ہیں وہ 612 ہیں مرد حضرات کی طرف سے، اور 19 جو ہیں وہ خواتین ہیں. اور اسی طرح بلوچستان اسمبلی کے لیے جو ہے وہ مرد حضرات 1743، جبکہ خواتین جو ہے 45 نشستوں کے لیے نامینیشن جمع کروائے گئے ہیں خواتین نے. اسی کے ساتھ ساتھ جو نیشنل اسمبلی میں ریزرو سیٹ ہیں وہ 49 خواتین کی، جبکہ صوبائی میں 134. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نان مسلم ہیں وہ 58 مرد اور 9 جو ہیں وہ خواتین ہیں. اس کے ساتھ ٹوٹل جو بلوچستان اسمبلی کی جانب سے یعنی کہ صوبہ بلوچستان کی طرف سے نیشنل اور صوبائی اسمبلی کے لیے جو نامینیشن ہوئی ہیں وہ 2669 ہیں. یہ سب ٹوٹل اگر کیا جائے تو اس میں ٹوٹلی جو ہے وہ پاکستان بھر میں 28,626 جو ہے نامینیشن فارم جمع کروائے جا چکے ہیں. اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کے لیے ٹوٹل مرد حضرات ہیں وہ 7,242، خواتین نیشنل اسمبلی کے لیے 471، اور صوبائی اسمبلی کے لیے جو سندھ، کے پی کے، پنجاب، بلوچستان میں جو مرد حضرات کی طرف سے نامینیشنز جمع کروائی گئی ہیں صوبائی حلقوں میں وہ 17,744، جبکہ خواتین 802. اسی طرح ریزرو جو ہے نیشنل اسمبلی کے لیے 459، اور جو نان مسلم ہیں مرد حضرات 1365، اور جو خواتین ہیں 361. ٹوٹل یہ بن جاتا ہے جناب جیسا کہ میں نے پہلے بتایا 28,626. یہ گرینڈ ٹوٹل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے اپنے جو ویڈیو میں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو چیزیں شائع ہوں یا جاری ہوں اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ ڈسٹرکٹ وائز جو نامینیشن جمع کروائے گئے ہیں یا کاغذات جو منظور ہوئے ہیں یا جو آگے پارٹی کی طرف سے نشانات الاٹ ہو کے آگے آئیں گے تو ان پہ بھی ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جو ارشد تنویر قدر صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ جو پاکستانی کمیونٹی کے اٹلی میں مسائل ہیں وہ جو ہے وہ اٹالین گورنمنٹ اور اٹالین میڈیا کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیے ہیں. خاص طور پہ کستورے کے حوالے سے انہوں نے
فکر کا اظہار کیا ہے اور اپنی پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی یا اوورسیز کمیونٹی ہے ان کے لیے جو مسائل ہیں وہ خاص طور پہ کستورے کے بعد جو خواتین اور بچے جو قطاروں میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، کیونکہ پہلے جو ہے اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا تھا فنگرز کے لیے، اور اس کے بعد جو ریسیو کرنا ہوتے ہیں ڈاکومنٹ ان کے لیے، تو اس میں ابھی جو انہوں نے بتایا لوکل میڈیا کو وہ یہ تھا کہ 1 سال پہلے ابھی تو فنگرز کے لیے 1 سال کا دورانیہ دیا جا رہا ہے، اس کے بعد لیٹر گھر بھی آتا ہے، تو اس کے بعد جب فنگرز دینے جائیں اس کے ساتھ مزید ٹائم جو ہے وہ پریپیئر ہونے کے لیے ڈاکومنٹ ہیں، اور اس کے بعد پھر اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے ریسیو کرنے کے لیے، اور اس طرح تقریباً 1 سے 1.5 سال بلکہ 1.25-2 سال کے قریب بھی یہ اس وقت دورانیہ بڑھ چکا ہے۔ اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے انہوں نے لوکل گورنمنٹ اور لوکل میڈیا کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید یہ بتایا اور کہا کہ ان کے پاس ایک پورا ہوم ورک ہے جس پہ وہ اگر عمل درآمد یا یہاں کی گورنمنٹ چاہے تو یہ جو ڈاکومنٹیشن ہے جو پرمیسو دی سجورنو کے لیے چیزیں جو ہیں اس کو کمونہ بھی جو ہے وہ ٹیک اپ کر سکتا ہے، اگر گورنمنٹ لیول پہ ان کو سنا جائے تو وہ ایک پلان تیار کر کے بیٹھے ہیں، وہ اپنا پلان بھی دینے کو تیار ہیں اگر گورنمنٹ آف اٹلی ان کے ساتھ اس ایشو پہ بات کرے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی کمیٹی بنتی ہے ہائی لیول پہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے، اور میں اگر اس کا ممبر بن جاؤں یا اس کو لیڈ بھی کر لوں تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ انہوں نے ایک بھرپور تیاری اس حوالے سے کی ہے، کچھ فیکٹ اینڈ فگرز ان کے پاس ہیں وہ ان کے ساتھ یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو پاسپورٹ ہے یعنی کہ نیشنلٹی کے لیے اس میں بھی دشواریاں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے کافی لوگ جو پریشان ہیں یا دوسرے ممالک میں ہیں یا اپنے ملک جانا چاہتے ہیں، ایمرجنسی کی صورت میں ان کو اپوائنٹمنٹ سسٹم پہ ہی جو ہے چلنا پڑتا ہے، اور وہ اس میں بھی کافی دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ تو اس ایشو کو، یہ بڑا اہم ایشو ہے جو کہ ارشد تنویر قدر جو کونسلر کمونے دی بریشیا ہیں، پہلے پاکستانی کونسلر ہیں، انہوں نے اجاگر کیا ہے، اس کو پٹ اپ کیا ہے یہاں کی لوکل گورنمنٹ اور لوکل میڈیا میں، لوکل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ نے یہ پٹ اپ کیا ہے۔ اب دوسرا جو ہے وہ امیدوار برائے کونسلر فیصل بشیر سائی صاحب، انہوں نے جو کہ صدر ہیں پاکستان اسپورٹس کلب بریشیا اٹلی کے، انہوں نے بھی کمیونٹی کے ساتھ اپنے روابط کو مزید تیز کر دیا ہے، اور کمیونٹی کے رفاہی عامہ کے لیے، کمیونٹی کی جو ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے، کمیونٹی کی پریشانی کو آگے رکھتے ہوئے انہوں نے جو ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے جو لاوارث ڈیڈ باڈیز ہیں اس پہ بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ عنقریب کوئی ایسا بڑا جو ہے وہ پروجیکٹ لے کے آنے والے ہیں، کیونکہ میں پہلے ڈسکلوز کرنا نہیں چاہتا، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو لاوارث ڈیڈ باڈیز پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ عنقریب ڈسکلوز بھی ہو جائے گا، اور بڑے پیمانے پہ اس کو جو ہے وہ لے کے بھی آگے بڑھیں گے۔ ان کا پلان بہت بڑا ہے، ان کا بھی پلان ایک پاکستانی کمیونٹی کے لیے، رفاہ عامہ کے لیے ایک کام ہے۔ ان چیزوں سے اب پتہ چل رہا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے جو لیڈران ہیں، جو پاکستانی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے سوچنا چاہ رہے ہیں، یا پاکستانی کمیونٹی کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں یا بڑھنا چاہ رہے ہیں، جس میں ارشد تنویر قدر ہیں، فیصل بشیر سائی ہیں اور دیگر بہت بڑے بڑے جو نام ہیں، وہ اگر اس طرف سوچنا شروع کر دے پاکستانی کمیونٹی کے رفاہ عامہ کے کاموں کے لیے، تو اتنے بڑے ہمارے مسائل نہیں کہ چند ہی مہینوں یا برسوں میں یہ حل ہونے کے قریب ہوں گے۔ ملک زاہد امان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔